अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे इस्लाम के एक ऐसे महान योद्धा, एक ऐसे महान मुजाहिद के बारे में जिनकी बहादुरी और होशियारी की तारीफ सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी करते हैं। इस योद्धा को इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब अता फरमाया था। इस योद्धा का नाम खालिद बिन वलीद है। खालिद बिन वलीद की पैदाइश 592 ईस्वी में मक्का में हुआ था। उनके वालिद जिनका नाम वलीद था वो मक्का के सबसे अमीर और मशहूर लोगों में से एक थे। दोस्तों, जिस वक्त इस्लाम के पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया और लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया, उस वक्त खालिद बिन वलीद की गिनती उन लोगों में होती थी जो लोग इस्लाम के सबसे ज़्यादा मुखालिफ थे। ये इस्लाम के सबसे ज़्यादा कट्टर दुश्मन थे और ऐलान नबूवत के 19 साल बाद तक ये काफिर ही रहे। ये इस्लाम के इतने ज़्यादा और बड़े दुश्मन थे कि हमेशा इस्लाम को मिटाने के बारे में ही सोचा करते और हमेशा इस्लाम के खिलाफ साजिश करने वालों के साथ ही बैठा करते थे। मगर दोस्तों, अल्लाह ताला की तो शान ही निराली है। कोई नहीं जानता कि अल्लाह ताला किसे हिदायत दे दे, और यही खालिद बिन वलीद के साथ हुआ। दोस्तों, जब भी मुसलमानों और काफिरों के बीच जंग हुआ करती थी तो ज़्यादातर जंगों में काफिरों की तरफ से फौज के कमांडर हज़रत खालिद बिन वलीद ही हुआ करते थे, क्योंकि ये फौज में सबसे ज़्यादा महारत रखा करते थे। दोस्तों, आप में से अक्सर लोगों ने ये वाक़या तो ज़रूर सुना या पढ़ा होगा कि जंग उहद के मौके पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की फौज में से कुछ सहाबा इकराम को एक पहाड़ी के रास्ते पर ये कहकर खड़ा किया था कि चाहे मुसलमान फौज जीते या हारे, लेकिन तुम लोगों को इस पहाड़ी के रास्ते से हटना नहीं है, क्योंकि वजह ये थी कि वो पहाड़ी ऐसी जगह पर थी कि मक्का के काफिरों की फौज अगर चाहती तो उस पहाड़ी के रास्ते से पीछे से आकर मुस्लिम फौज पर चुपके से हमला कर सकती थी। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से उस पहाड़ी पर चंद सहाबा को खड़ा कर दिया था ताकि काफिर इधर से किसी भी हाल में हमला ना कर सके। दोस्तों, बहुत खतरनाक जंग हुई। मुसलमानों ने गिनती में कम होने के बावजूद भी मक्का के काफिरों को धूल चटा दी, लेकिन यकीनन खुदा ताला को कुछ और ही मंजूर था। जिन चंद लोगों को इस्लाम के पैगंबर यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी के रास्ते पर खड़ा किया था, उन लोगों ने जब देखा कि मुसलमान जंग जीत गए हैं और काफिरों के माल को लूटने लगे हैं, तो उन लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने अपनी जगह छोड़ दी और मैदान में आकर खुशी मनाने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि खालिद बिन वलीद, जो उस वक्त काफिरों की फ़ौज में शामिल थे और उस वक्त काफिर हुआ करते थे और जंग में भी बहुत ज़्यादा महारत रखा करते थे, उन्होंने अपने चंद लोगों के साथ पीछे से मुड़कर उस पहाड़ी वाले रास्ते से मुसलमानों पर दोबारा हमला किया। वो इतना ख़तरनाक हमला था कि मुसलमानों को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो गया। खालिद बिन वलीद ने अपनी तलवारों से लगातार कई सहाबा को शहीद कर दिया और देखते ही देखते पूरी जंग का नक्शा बदल गया। वो जंग जो मुसलमान जीत चुके थे अब उनकी हार में बदल चुकी थी, और ये सब कुछ हुआ था खालिद बिन वलीद की महारत की वजह से, जो उस वक्त काफिर हुआ करते थे। दोस्तों, सुलह हुदैबिया के बाद हजरत खालिद बिन वलीद बहुत परेशान रहने लगे। उनकी परेशानी की वजह इस्लाम की तेजी से बढ़ती हुई तरक्की थी। वो सोचते रहते थे कि आखिर काफिरों ने कई बार मुसलमानों को जंग में चुनौती दी, लेकिन वो हारते क्यों गए, जबकि उनके पास अच्छे हथियार और बहादुर लड़ाके भी थे, फिर भी वो मुसलमानों से हारते रहे। हजरत खालिद बिन वलीद के दिमाग में कई सवाल उठते थे। वो सोचते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों के साथ कोई गैबी ताकत हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सच में अल्लाह के रसूल हैं। इन्हीं सोच विचारों से परेशान रहते हुए एक दिन उन्हें उनके बड़े भाई का एक ख़त मिला। उस ख़त में लिखा था, ए खालिद, तुम कहाँ हो? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा है कि आखिर खालिद कहाँ है। उस ख़त में उनके भाई ने लिखा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस अंधेरी दुनिया से निकलकर इस्लाम की रोशनी की तरफ आओ और इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये ख़त पढ़ते ही हज़रत खालिद बिन वलीद के ऊपर इस ख़त का इतना गहरा असर हुआ कि आप फ़ौरन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हुए
اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا، یعنی اسلام دھرم میں شامل ہو گئے۔ دوستو، حدیثوں کی کتاب میں آتا ہے کہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رومن سلطنت کی طرف یعنی سیریا کی طرف، جسے پہلے ملک شام کہا جاتا تھا، اپنا ایک قاصد روانہ فرمایا۔ لیکن رومن سلطنت نے اپنے غرور اور گھمنڈ میں آ کر مسلمانوں کے اس قاصد کو قتل کر دیا۔ پہلے کے زمانے میں چاہے دشمن کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، وہ قاصد یعنی پیغام پہنچانے والے کو قتل نہیں کرتا تھا، کیونکہ قاصد کو قتل کرنے کا مطلب جنگ کا کھلا اعلان ہوتا تھا۔ جب مسلمانوں کا قاصد قتل کر دیا گیا تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی مدینے سے صحابہ کی ایک بڑی فوج کو جنگ کے لیے سیریا کی طرف روانہ فرمایا اور اس جنگ کا کمانڈر حضرت زید بن حارثہ کو بنایا۔ دوستو، زید بن حارثہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، اور یہ وہ اکلوتے صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں بھی آیا ہے۔ اور حضور نے جاتے ہوئے صحابہ کو یہ نصیحت فرمائی کہ اگر زید شہید ہو جائے تو اس کے بعد اپنے فوج کا کمانڈر جعفر کو بنا دینا، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو اپنی فوج کا کمانڈر عبداللہ بن رواحہ کو بنا دینا، اور اگر وہ بھی شہید کر دیا جائے تو اس کے بعد جس پر تم لوگ راضی ہو جاؤ اسی کو اپنا کمانڈر بنا لینا۔ حضور نے یہ نصیحت کر کے سیریا کی طرف اپنے لشکر کو روانہ فرمایا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے چند صحاباؤں کے ساتھ مدینہ شہر میں بیٹھ گئے۔ ایک طرف سیریا میں جنگ ہو رہی تھی اور دوسری طرف حضور مدینہ میں پوری جنگ کا نقشہ اپنے صحابہ کو بیٹھ کر بتا رہے تھے۔ بڑی ہی خطرناک جنگ ہوئی اور حضور رو رہے تھے اور اپنے صحابہ سے فرما رہے تھے کہ جنگ میں اب زید کو شہید کر دیا گیا ہے، اسلامی فوج کا جھنڈا اب جعفر بن طیار کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جعفر کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور اب جنگ کا جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے پاس آ پہنچا ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور تمام لوگوں کے متفق ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں اسلام کی فوج کا جھنڈا دے دیا گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اس جنگ میں اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا اور فوج کو کامیابی کی طرف لے گئے۔ دوستو، یہ پہلا موقع تھا کہ جب حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں اسلامی فوج کی کمانڈری تھی، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ کافر ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا جب اسلام کا جھنڈا حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں آیا اور اس چیز کو رومن سلطنت کی فوج نے دیکھا تو ان کی آدھی ہمت تو حضرت خالد بن ولید کو دیکھ کر ہی ٹوٹ گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دور دور کے لوگ اس بات کو جانا کرتے تھے کہ مکہ کے مشرکین میں ایک خالد کا نام ایسا جنگجو موجود ہے جو اپنے سامنے کسی کو نہیں ٹکنے دیتا ہے۔ ظاہر ہے اب یہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور اب یہ اسلامی فوج میں تھے، لیکن اپنی پرانی جنگی مہارتوں کو کبھی نہیں بھولے تھے۔ دوستو، بہت خطرناک جنگ ہوئی اور حضرت خالد بن ولید کی کمانڈری میں مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی، اور اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید اتنے جوش کے ساتھ لڑے اور اتنی خطرناک طریقے سے لڑے کہ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھی۔ یقیناً ایک تلوار ہی کسی مرد کے ہاتھ سے ٹوٹ سکتی ہے، اور جس کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹے، سوچئے اس نے اس جنگ میں کتنے لوگوں کو قتل کیا ہوگا۔ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پیارے نبی یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیریا میں ہو رہی جنگ کا حال مدینے میں بیٹھ کر اپنے صحابہ کو بتا رہے تھے اور رو رہے تھے، تو جب حضرت خالد بن ولید نے اپنی بہادری کے بلبوتے پر اس جنگ کو فتح کر لیا تو حضور نے خوش ہو کر تمام صحابہ کے سامنے حضرت خالد بن ولید کو ایک نیا نام دیا، اور وہ نام تھا سیف اللہ۔ اور حضور نے فرمایا کہ اب مسلمانوں کی فوج کی کمانڈری سیف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوستو، سیف اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تلوار۔ حضور نے تمام صحابہ کو جنگ کی فتح کی خوشخبری سنائی۔ یہ جنگ بعد میں جا کر جنگ موتا کے نام سے مشہور ہوئی تھی۔ دوستو، ظاہر ہے حضرت خالد بن ولید کا ذکر ہو اور جنگ یماکہ کا ذکر نہ ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی سب سے مشہور جنگ یماکہ ہے۔ یہ وہ جنگ تھی کہ جو مسلمانوں نے ایک ایسے شخص سے لڑی تھی کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، یعنی جب حضور اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے گئے تھے، تو اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا،
اور اس نے کہا تھا کہ میں بھی نبی ہوں۔ اس کا نام تھا مسلمہ قذاب۔ یقیناً یہ جنگ بہت خطرناک تھی، کیونکہ مسلمانوں کے سامنے کوئی چھوٹی موٹی فوج نہیں تھی، بلکہ بہت بڑی فوج تھی۔ اس فوج کی تعداد تقریباً 50 سے 60 ہزار تھی، لیکن ظاہر ہے کہ مسلمان بھلے ہی کم تھے، لیکن ان کا کمانڈر ایسا خطرناک انسان تھا جس کا نام تھا حضرت خالد بن ولید۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے پیتروں اور ہوشیاری سے مسلمہ قذاب کی اتنی بڑی فوج میں تباہی مچا دی، اور وہ لوگ گھبرا کر اپنے قلعوں میں واپس بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے ان کے قلعوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور مسلمہ قذاب کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ جنگ بھی جیت لی گئی۔ حضرت خالد بن ولید حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے پورے دور میں مسلمانوں کے آرمی چیف بنے رہے، یعنی مسلم فوج کے کمانڈر بنے رہے۔ لیکن جب جنگ یرموک کا وقت آیا اور اس وقت تک حضرت ابو بکر صدیق کی وفات ہو گئی تھی اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بن چکے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو مسلمانوں کے آرمی چیف کے پد سے ہٹا دیا۔ دوستو، آج بھی بہت سے مسلمانوں کے دماغ میں بھی یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک ایسے کمانڈر کو آرمی چیف کے پد سے کیوں ہٹا دیا جو ہر جنگ میں مسلمانوں کی فوج کو جیت دلا رہا تھا۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید کی کمانڈری میں مسلمان لگاتار فتح پر فتح حاصل کیے جا رہے تھے، اور لگاتار فتح حاصل کرنے کی وجہ سے مسلم فوج کے سپاہیوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ ہم حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہی جنگ کو جیتتے ہیں، یعنی اگر کسی جنگ میں ہمارے ساتھ خالد بن ولید نہیں ہوں گے تو ہم اس جنگ کو کبھی نہیں جیت پائیں گے۔ مسلم سپاہیوں کی اسی سوچ کو مٹانے کے لیے حضرت عمر فاروق اعظم حضرت خالد بن ولید کو آرمی چیف کے پد سے ہٹا کر ان کی جگہ پر حضرت عبیدہ ابن زرہ کو بٹھا دیا تھا۔ حضرت عمر کے اس فیصلے سے پورے مدینے میں افراتفری مچ گئی، لوگوں کے درمیان ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی۔ تمام لوگ کہنے لگے، ارے عمر نے یہ کیسا فیصلہ لے لیا، اب مسلم فوج کا کیا ہوگا؟ اتنی بڑی فوج کے سامنے مسلم فوج کیسے مقابلہ کرے گی؟ اگر مسلمان ہار گئے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ لیکن دوستو، خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مسلمانوں نے جنگ یرموک میں بڑی فتح حاصل کی، اور اس فتح کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اور آپ نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، میں تم لوگوں سے اسی سوچ کو تو مٹانا چاہتا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہمیں جتنی جنگوں میں بھی فتح حاصل ہوتی ہے وہ خالد کی وجہ سے ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ ہم کو فتح خالد کے رب کی وجہ سے ملتی ہے۔ کل کو خالد نہیں رہے گا تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اسلام ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اسلام کو تو ہمیشہ رہنا ہے، کیونکہ اسلام ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ ہی کے لیے رہے گا۔ میرے دوستو، حضرت خالد بن ولید نے اپنی پوری زندگی میں تقریباً 200 جنگیں لڑی تھی، اور یہ دنیا کے پہلے ایسے آرمی چیف تھے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری تھی۔ یہاں تک کہ وہ ایک جنگ جو انہوں نے کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑی تھی، یعنی جنگ احد، اس میں بھی ان کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ تقریباً 7 سے 8 سال لگاتار کافروں سے جنگ لڑتے رہے تھے۔ اپنی زندگی کے آخری وقت میں یہ بیماری کی وجہ سے بستر پر آ گئے تھے۔ اس کے بعد تمام صحابہ ان کی چارپائی کے ارد گرد کھڑے ہو گئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید اس بستر پر لیٹ کر زارو قطار رو رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، اے خالد بن ولید، تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میرے جسم پر کوئی بھی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں پر کسی تلوار یا نیزے کا نشان نہ ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں جنگیں لڑی، لیکن اس کے باوجود بھی آج میں بستر پر ایک بوڑھے اونٹ کی طرح مر رہا ہوں۔ میری بھی خواہش تھی کہ میں کسی جنگ میں قتل ہو کر ایک شہید کا درجہ حاصل کروں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ وہاں پر موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا ہے۔ اگر آپ کسی جنگ میں شہید ہوتے تو کافر کہتے کہ دیکھو اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، تو یقیناً جب آپ اللہ کی تلوار ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ کو کوئی بھی قتل کر سکے۔
تو میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے گا